अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। 14 अगस्त से पहले मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में कहा है कि दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, तो अब 11 अगस्त को जो है ना कुछ बहुत बड़ा एडवेंचर हो सकता है, क्योंकि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो स्टेटमेंट आई है और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुख्तलिफ़ शहरों में करने जा रही है, जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। 14 अगस्त को तो आपको मालूम है कि ऐलान हो चुका है कि जो क्रेन वाले हैं वो दाता दरबार लाहौर से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकालेंगे, और रैली से पहले हो सकता है कोई बहुत बड़ा धरना हो जाए। 14 अगस्त से पहले पहले मंसूबा है ना, हिकमत अमली है, बदल भी नहीं सकती। दूसरी जानिब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो स्टेटमेंट है ना, बड़ी ख़तरनाक ताज़ा स्टेटमेंट आई है। नून लीग को उन्होंने कादियानियों की बी टीम करार दिया है, और उनका ये कहना है कि नून लीग ने अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि ये कादियानियों की बी टीम है। नून लीग ने आईने पाकिस्तान को रोंदते हुए कादियानियों की सूरतकारी में मोजी किरदार अदा किया है। अगर हुकूमत ने मुबारक सानी फैसले के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया तो हमारा अगला लाहे अमल तैयार है। अगला लाहे अमल क्या है? अगला लाहे अमल है जी वो जो एक तो होना है कल, यानी 8 अगस्त को हैदराबाद में बाकायदा वहाँ पर जलसे का और रैली का इनकाद किया जाएगा, और ये ऐलान भी किया गया है, इसके इश्तिहारात भी तकसीम कर दिए गए हैं। उसके अलावा 11 अगस्त को मिनार्टी डे मनाया जाना है। पंजाब असम्बली का इजलास ऑलरेडी तलब किया जा चुका है, ताम जो कराची के कमिश्नर हैं और जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 2 अलग अलग दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। इनका जो मतन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ताहम हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की इस हवाले से जो मुकम्मल स्टेटमेंट है ना, पहले वो सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बिल्कुल भी अपने मौक़िफ़ से अभी पीछे नहीं हटे और डटे हुए हैं, और बार बार मुतनब्बा कर रहे हैं कि भाईजान कुछ कर लें, कुछ कर लें, वरना हालात फिर ख़राब हो सकते हैं, और फिर गिला शिकवा या जो मामलात होते हैं फिर किसी को मरूद इल्ज़ाम ना ठहराइएगा। उनका ये कहना है जी कि कुरान पाक में तहरीफ़ करने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। शरीयत और आईने पाकिस्तान से बालातर कोई भी नहीं है। कादियानियों की सूरतकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कायम करदा रिव्यू कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करना एक साजिश है। वो रिव्यू कमेटी का जो इजलास है, इस पर साहबजादा हामिद रज़ा ख़ान ने कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में आवाज़ उठाई थी और बड़ी जज्बाती तकरीर की थी। मैंने इस पर अपना एक तफसीलन वीलॉग भी किया था। ताहम अब यही स्टेटमेंट है सरबरा लब्बैक की कि ये जो रिव्यू कमेटी का इजलास है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आपने मुलतवी कर दिया है, तो इससे ये साबित होता है कि ये जो नून लीग है ना भाईजान, ये उनकी बी टीम है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हमने वाज़े कर दिया है कि अगर इस फैसले को वापस ना लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के घेराव से अभी तक जो क्रेन वाले हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, और उनका यकनकाती एजेंडा या मुतालबा है कि ये फ़ैसला वापस लो, वरना दमादम मस्त कलंदर होना है। और जो दरख्वास्त 11 अगस्त के हवाले से ये जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दी गई है, वो ये कहती है अपने मतन में कि सोशल मीडिया पे एक माइनॉरिटी राइट्स मार्च के इश्तिहारात गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें मुर्गा 11 अगस्त 2024 को प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने रैली का ऐलान किया गया है। इन इश्तिहारात में अक़लियतों के हुकूक़ के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ नारे दर्ज हैं, जो सरासर 295C और दीगर इम्तनाए मज़हब के कवानीन बशमूल 295A-B-C ताज़ीरात पाकिस्तान को जिसमें निशाना बनाया गया है। इनकी तशहीर में मारूफ गुस्ताह रसूल आसिया मलूना, जिसको तमाम अदालत हाय कानून और इंसाफ ने जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत सुनाई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 9.32 मिलियन पाउंड्स के एवज़, यानी ये जो एप्लीकेशन दी गई है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आसिया के हवाले से, उन्होंने ज़िक्र किया है और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 9.32 मिलियन पाउंड्स के एवज़ से फ़रार करवाया, कि उसको इतने पाउंड्स लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फ़रार करवाया। एहतजाज करने पर तहरीक लब्बैक की क़यादत और कारकुनान को गिरफ़्तार
کروایا اور متعدد کارکن شہید کیے گئے تھے۔ پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاج کیے گئے تھے۔ اب ان کی تصاویر بطور مظلوم پیش کی گئی ہے جو کہ مسلمانان پاکستان کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے مزید اشتعال کا باعث بن رہی ہے۔ پوائنٹ 3 ہے اس ایپلیکیشن کا یہ کہ سپریم کورٹ کے حالیہ متنازع ترین فیصلے کے بعد پاکستان کے ہر مکتبہ فکر اور مسالک و مذہب کے افراد نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اس حد تک گمبھیر ہے کہ نہ صرف عوام کے بعض حلقوں کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی قیمت لگائی گئی، عوام کے بعض حلقے تو نہیں ہیں، وہ تو یہ جنہوں نے درخواست دی ہے انہی کی جماعت ہے اور انہی کے نائب امیر ہیں، نام لکھ دیتے تو چلے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے اپنے اس بیان سے، یا انہوں نے جو لاہور پریس کلب کے سامنے یہ سٹیج پر کھڑے تھے اور یہ اعلان کیا تھا، خیر بعض حلقوں کا اس میں انہوں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا، یہ تو پیر ظہیر الحسن شاہ نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد بھی لبیک کے ایک اور رہنما ہیں انہوں نے یہ کیا تھا اعلان۔ بعض حلقے تو اب چلیں وہ مضطرب ضرور ہیں۔ غداری کا مطلب سزا موت کا مطالبہ کیا تھا۔ اس قسم کی اشتعال انگیز مزید حالات کشیدہ کرنے اور اشتعال انگیزی کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال بدتر کرنے کی واضح سازش ہے، جس کو اگر بروقت تدارک نہ کیا گیا تو حالات کی ذمہ داری انتظامیہ آئے گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے اعلانات ہوئے ہیں نا، یہ تو ہم نے مسترد کیا تھا لیکن بروقت تدارک نہیں کیا گیا تو اس طرح کے اعلانات ہوئے، تو اب ہم پھر آپ کو متنبہ کر رہے ہیں یہ ایپلیکیشن دے کر کہ یہ جو منارٹی رائٹس کے نام پر کرنے جا رہے ہیں 11 اگست کو، اور میرے خیال میں لاہور پریس کلب کے باہر بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، حیدرآباد کا بھی بتایا جا رہا ہے، پھر کوئٹہ پریس کلب کا بھی بتایا جا رہا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی وہ پہلے کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی جان پھر کسے نوں کوئی الزام نہ دیو کہ یہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں، پہلے ہی ان چیزوں کا تدارک کر لیں۔ اندراج حالات جناب سے استدعا ہے کہ نام نہاد متوقع منارٹی رائٹس مارچ کو نہ صرف روکا جائے بلکہ منتظمین کے خلاف ملکی قوانین کے مطابق آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ علامہ شہزاد ولد محبوب حسین، نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، اسلام آباد۔ یہ ان کی ایپلیکیشن ہے جی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو۔ اور کراچی میں جو تحریک لبیک کو دیکھتے ہیں انہوں نے کمشنر ساؤتھ کراچی کو بھی یہ درخواست دیا ہے اور اس میں بھی اسی قسم کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور راول پنڈی بار ایسوسی ایشن نے بھی جو سپریم کورٹ کا حالیہ مبارک ثانی کیس کا متنازع فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ان کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ متنازع فیصلہ واپس لیا جائے۔ تو جو میں نے ایک ویلا کیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو گھر سے ہی الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، جس طرح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے قانون یا چیزیں متنازع 42 نمبر پیرا واپس لیا جائے، تو اب ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، مختلف بارز کا مطالبہ آ رہا ہے کہ آپ اسے واپس لے لیں۔ تو بہرحال یہ جو 11 اگست والا میٹر ہے نا، اسے سنجیدگی سے اب دیکھنے کی ضرورت ہے 14 اگست سے پہلے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ٹیسٹر لگانا چاہ رہے ہوں 14 اگست سے پہلے 11 اگست کو کہ ایک ہی ری ایکشن آتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یار کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان میں کتنا دم خم ہے۔ اکثر کسی جماعت نے اگر کوئی دھرنا کرنا ہے یا ریلی نکالنی ہے، احتجاج کرنا ہے یا اپنا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آنا ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ٹیسٹر لگایا جاتا ہے، کچھ گرفتاریاں کی جاتی ہیں یا پھر کوئی نوٹسز وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی کارروائی یا اس طرح کا کوئی خاص دن ہوتا ہے تو پھر کوئی پمفلٹ وغیرہ جو متنازع ہوتے ہیں وہ وائرل کروائے جاتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو یا جو بھی ہو سکتا ہے اس کا منتظمین کو بھی نہ پتہ ہو۔ بعض اوقات ایسے واقعات ہماری نظر سے گزرے ہیں کہ منتظمین کو بھی پتہ نہ ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ اب بات مجھے یاد آ گئی تو یہ بات اور واقعہ سنا کر میں وائنڈ اپ کروں گا، چونکہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رہے، اور وہ جو انہوں نے متنبہ کیا ہے اور بار بار درخواست کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس پر عمل درآمد اگر 14 اگست سے پہلے یا 11 اگست سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا جی کہ 8 مارچ 2022 کا دن تھا،
تو 8 مارچ کو آپ کو پتہ ہے کہ عورت مارچ کیا جاتا ہے، خاص طور پر لاہور میں، تو بہت بڑا. تو یہ شملہ پہاڑی سے یہاں جو وابرا ہاؤس ہے یہاں تک ریلی نکالی جانی تھی، تو ہر سال نکالی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس میں جو کچھ میڈیا والے ہیں نا، وہی کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. منتظمین کا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ارادہ نہیں تھا، کچھ انہوں نے وہاں پر گڑبڑ نہیں کی. اس بار تو کوئی متنازع نعرے بھی نہیں تھے. تو وہاں پر پھر ہمارے کچھ دوست یوٹیوبرز نے متنازع سوال کیا، تو وہ جو ریلی میں شریک کر رہے تھے شرکا، ان میں سے کچھ آپے سے باہر ہو گئے. تو اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے اس دوست نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، لبیک لبیک لبیک. تو وہاں پر یہ تاثر ابھرا کہ چونکہ آلریڈی یہ جماعت اس مارچ کے خلاف ہے کرین والے، تو انہوں نے یہ پلانٹیڈ ویلاگرز یہاں پر بھیجے ہیں، انہوں نے ہماری ریلی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو ساری کہانی کھل گئی کہ نہیں، بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے تو اپنا ایک بھی کارکن یہاں پر نہیں بھیجا، بلکہ کچھ ان کے میڈیا کے دوست ضرور تھے جن سے بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ہم پر الزام نہ آئے تو ہم پہلے اپنی صورتحال واضح کر دیتے ہیں کہ اس ریلی سے یا یہاں پر کسی بھی قسم کے سوال سے یا نعرے سے ہمارا تعلق نہیں تھا. تو میرے خیال میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے سننے والے جو ریگولر ہمیں سن رہے ہیں کہ بھائی جان جاگتے رہو، وہ نہ ہوئے کہ کچھ گڑبڑ ہوئے تو الزام تواڈے تے آ جائے. تو لہٰذا ان چیزوں کے حوالے سے خود ہی پہلے پریکاشنری میئرز لے لینے چاہیے اور اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے. جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو درخواست دی گئی ہے نا، اس میں تو تھوڑا سا یہی ہے کہ آپ پھر ہمیں نہ کہیے گا. اب جب یہ آ گیا نا کہ ہمیں نہ کہیے گا، پہلے ہی آپ اس پر جو ہے تدارک کر رہے ہیں بر وقت. تو نقطہ اس میں یہ ہے، پوائنٹ آخر میں، کہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے یا اگر ہو جاتی ہے تو الزام انہاں تے آنے. تو لہٰذا الزام تواڈے تے آئے، بہتر ہے تسی اپنے موقف دے نال نال اپنے کارکنان نو ہی ایک میسیج جاری کر دو کہ آپ کا اس دن کے لیے نعرہ کیا ہوگا، آپ کا سلوگن کیا ہوگا یا آپ کا مطالبہ کیا ہوگا. اور مجھے یہ اتنا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ریلیاں ہوتی ہیں اور مارچ وغیرہ، یا ان کے کارکنان ان ریلیوں میں نہیں ہوتے، لیکن یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے ایک طبقہ جو ان کے مخالف ہے کہ بھائی جان یہی کام خراب کر دینے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں. میرا کسی بھی جماعت یا کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار تسی انہاں دی سائڈ لے کے تے شروع ہو جاندے ہو، میں سائڈ والا معاملہ نہیں ہے. اور کچھ ہمارے دوستوں نے یہ گلہ کیا ہے اور کیسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اب آپ کی کیسٹ بدل نہ جائے. تو کیسٹ سے میں تھوڑا سا یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بات سے بات اب یاد آ گئی ہے کہ بھائی جان جب کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو میں اس پہ بات کرتا ہوں، کرین پہ یا لبیک پہ. میں وہ نہیں ہوں کہ جو خام خواہ ہر معاملے پہ انہیں لے آؤں. ہاں، جو ملکی سطح پر معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جو سیاسی حالات بن رہے ہوتے ہیں، اگر اس میں لنک بنتا ہے تو میں لازمی ذکر کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ لبیک بھی اس ملک کی ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو اس لیے میں بات کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ کیسٹ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں. جب جب کوئی ایشو ہوتا ہے تو ضرور بات کی جاتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ لنک لازمی شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل انسائٹ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا اس معاملے پر اپڈیٹ رہنے کے لیے. اللہ حافظ.